चलें जी, ओके कर लें जी, ओके जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 इश्यूज़। पहला तो हमास और फ़लस्तीन की जो इस वक्त हमास और इज़राइल की जो इस वक्त जंग हो रही है उसके हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ भी। दूसरा, कल पाक फ़ौज के ज़रूरतमंद और दलेर SSG कमांडो मेजर अली रज़ा शहीद हुए ज़ू बलोचिस्तान में, उसके हवाले से बात करूँगा। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सदाकत अब्बासी साहब कल मीडिया में आए और उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की। उन बातों के हवाले से कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी जो मकसद है, वो जो मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उस्मान डार साहब की एंट्री के बाद पिछले 5 दिनों से जो कुरान पाक हाथ में उठाकर मुसलसल तहरीक इंसाफ की कायदीन की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है झूठ बोल के, उसके हवाले से मैं कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए जो पिछले 2-3 दिनों से फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो इस वक्त जंग छिड़ी है, और हमास के मुजाहिदीन ने जो पिछले 76 साल से अमूमन और फिर पिछले 2 साल से ख़ुसूसन जो जुल्म और जबर और इस्तेहसाल इज़राइली अफवाज की तरफ से फ़लस्तीनी आवाम, फ़लस्तीनी बच्चे, फ़लस्तीनी माएँ, बहनें, बेटियाँ और बुज़ुर्गों पे जो जुल्म और जबर मुसलसल होता रहा, जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर पूरी दुनिया देखती रही, उसका रिबटल देते हुए और उसका जवाब देते हुए जो हमास ने जो एक्शन लिया, और उसके बाद फिर इस वक्त जो इज़राइल ये अलम लेके उठा है कि हम ना खुराक देंगे ना दवाई देंगे, और गज़ा की पट्टी के और फ़लस्तीन का मुहासरा करके फ़लस्तीनी आवाम, बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म और जबर हो रहा है और उसको आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम ये मुतालबा करती है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी ये मुतालबा है कि आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरन मैदान अमल में आए और फ़लस्तीनी आवाम का जो 76 साल से एक मुतालबा है कि उनके हकूक़, उसमें उनके जुग़राफ़ियाई हकूक़, उनके नज़रियाती हकूक़, उनके नस्ली हकूक़, उनके मजहबी हकूक़ और बैतुल मक़दस के हवाले से जो उनके मुतालबात हैं, उनको तस्लीम करते हुए फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत और फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के जो प्री रिक्विज़िट्स हैं बैतुल मक़दस के हवाले से भी, उनको पूरा करके इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए और उस खित्ते के अंदर ये जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिज़ॉल्व किया जाए। ये पूरी पाकिस्तानी कौम का और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी ये मुतालबा है, और हम दामे दरमे सुखने हर हवाले से, नज़रियाती हवाले से, सियासी हवाले से फ़लस्तीन की आवाम के साथ खड़े हैं। इस मौके पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके बच्चे जिस घर में पल रहे हैं, बदकिस्मती से उस घर की तरफ से, उनकी मिसेस की तरफ से जो ट्वीट किए गए इस इशू के ऊपर, वो बड़े ही बैन थे। उन्होंने खुल खुला के इज़राइल की मज़म्मत नहीं की, उन्होंने खुल खुला के इज़राइल की जो दवा और ख़ुराक ना देने का इज़राइल के वज़ीर ने और इज़राइल की हुकूमत ने ऐलान किया और मुहासरा करने का, उनकी बेगम की तरफ से बैन किस्म के जनाब ट्वीट आए कि इज़राइल की भी मज़म्मत और फ़लस्तीनी अवाम की भी, फ़लस्तीन की भी मज़म्मत और हमास की भी मज़म्मत। मैं ये समझता हूँ कि रियासत मदीना के जो ख्वाब हम देखा करते थे जिस साबिक़ वज़ीर आज़म की क़यादत में, और जो आज भी मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म के अपने आप को कैंडिडेट समझते हैं, उनके बच्चे जिस घर में पल रहे हैं, इस मौके के ऊपर ये वक्त की ज़रूरत थी कि वो खुल खुला के इज़राइल की मज़म्मत करते, क्योंकि हमास के मुजाहिदीन ने अगर हथियार उठाया है तो पिछले 2 साल मुसलसल सुबह दोपहर शाम फ़लस्तीनी आवाम के ऊपर जुल्म, जबर, इस्तेहसाल, माओ बहनों की बेटियों को इज्जतें, उनके रेप, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को
انتہائی بروٹلی جو ہے وہ شہید کرنا اور اس قسم کے ظلم اور جبر جو ہے وہ پوری دنیا دیکھتی رہی اور دنیا کا میڈیا دکھاتا رہا ہے. تو مجبوراً انہوں نے یہ ایکٹ کیا، لیکن اس کے اوپر بہرحال ضرورت یہ تھی کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کہ جن کا دل فلسطین کے ساتھ اور فلسطینی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے، جن کا دل بیت المقدس کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس ملک کے سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے دعوے دار وزیر اعظم کے بچے جس گھر میں ہیں، وہاں سے آواز کھلا کے فلسطینی عوام اور فلسطین کے مجاہدین اور فلسطین کی عزت اور وقار کی جنگ لڑنے والے جو اس وقت وہاں پر افراد ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. دوسری، کل زوب کے اندر بلوچستان میں حسب سابق پاک فوج کی قربانیوں کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے جو پاک فوج کے جوان اور افسر اس ملک کی خاطر اور سونی دھرتی کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو برقرار رکھتے ہوئے کل میجر علی رضا SSG کمانڈو انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کی اور اس ملک کی خاطر، دھرتی ماں کی خاطر، پاک سرزمین کی خاطر، سونی دھرتی کی خاطر کل جو جان قربان کی اپنے جوانوں کے ساتھ. میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے اس افسر اور جوانوں کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اب اصل ایشو، کل صداقت عباسی صاحب منظر عام پہ آئے. میں نے آج سے 4.5-5 مہینے پہلے جو باتیں کرنا شروع کی تھی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، ہر آنے والا وقت انہیں سچا ثابت کر رہا ہے. 22 مئی کو میں نے پہلی پریس کانفرنس جو تقریباً 1 گھنٹے کی تھی، میں نے اس میں جو حقائق بیان کیے اور اس کے بعد مسلسل ٹاک شوز کے اندر اور میڈیا ٹاکس کے اندر میں نے جو پریس کانفرنس کے اندر جو حقائق بیان کیے، اور میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ مجھے چیئرمین تحریک انصاف کی ذاتی زندگی، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا یا ان کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت کچھ جانتے ہوئے بھی میں ایک لفظ بھی ان کی ذاتی زندگی، ان کی اخلاقی زندگی، ان کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز، ان کی کو کیریکولر ایکٹیویٹیز، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے لینا دینا ہے کہ ان کی جس اقدامات کی وجہ سے، ان کی جن پالیسیز کی وجہ سے، ان کی جس سیاسی فیصلوں کی وجہ سے، ایک تو ہم، میرے جیسے، صداقت عباسی صاحب جیسے، عثمان ڈار جیسے اور سینکڑوں ہزاروں PTI کے کارکنان اور لیڈر اور لاکھوں ووٹرز، ہم جو استعمال ہو کر اس اسرائیلی لابی کے ایجنڈے کے اوپر ہمیں جو استعمال کیا گیا اور ملک کو اور پاک سرزمین کو اور سونی دھرتی کو جو نقصان ہوا، میں ان ایشوز کے اوپر مسلسل بات کروں گا. میں نے یہ اعلان کیا تھا. آج صداقت عباسی صاحب نے بھی وہ ساری باتیں جو میں نے کہی تھی، میں ان کی ان باتوں کو کولیبوریٹ کرتے ہوئے قرآن پاک کے اوپر جو حلف لینے کی انہوں نے کمپین سٹارٹ کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے کہ ایک آنکھوں دیکھا، ایک چیز ہوتی ہے چھپی ہوئی، ایک چیز ہوتی ہے ڈھکی ہوئی، ایک چیز ہوتی ہے کنسیلڈ، ایک چیز ہوتی ہے سیکرٹ. اس کے اوپر اگر کوئی بات کرے کہ یار میں گواہی دیتا ہوں، میں حلف اٹھاتا ہوں، تو کوئی بھی مذہبی کتاب کا اپنے مذہب کے مطابق تو چیز سمجھ آتی ہے. وہ ایکٹیویٹی، وہ عمل جو 24 کروڑ پاکستانی اور ساری دنیا اپنی آنکھوں سے میڈیا کے اوپر اپریل 2022 سے لے کے اب تک 10 اکتوبر 2023 تک ہر روز اپنی آنکھوں سے پاکستانی قوم دیکھتی رہی ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ کس طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف پری پلانڈ جلسے، جلوسوں، میٹنگز، ریلیز، سیمینارز اور اپنے عمل سے پوری پاکستانی قوم کو اور کارکنان کو، PTI کے اور PTI کے لیڈرز کو، پاک فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، عدلیہ کے ججز کے خلاف کس کس انداز سے موٹیویٹ کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو جن لوگوں نے قرآن اٹھایا ہے، آدھے تو وہ لوگ ہیں کہ جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، جن کا نڑی نٹا ہی کوئی نہیں ہے، نہ کبھی کسی میٹنگز کے اندر، نہ کبھی PTI کی کسی لیڈرشپ کی میٹنگز کے اندر، نہ ترجمانوں کی میٹنگز کے اندر، ان کا لینا دینا ہی نہیں، نہ ان کی ویلیو نہ حیثیت. لیکن وہ قرآن اٹھا کے خواجے کا گواہ ڈڈو بننے کی اور شاہ سے زیادہ وفادار بننے کی انہوں نے جو کوشش کی
اور اپنی عاقبت بھی خراب کی اور دنیا بھی خراب کی، وہ تو اپنی جگہ. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ان کی کسی حوالے سے بھی چھوٹ نہیں ہے، وہ خود سر کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے ہر بال تک پچھلے 1.5-2 سالوں میں اس تحریک فساد فی الارض کے اندر ہر جگہ پہ چیئرمین تحریک انصاف کے شانہ بشانہ ہر 2 نمبری، ہر مارداڑ، ہر قتل و غارت گری، ہر گنڈا گردی، ہر بدماشی کے اندر شریک تھے. انہیں پتہ ہے کہ ان کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کا سہارا لیا. میں آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اپریل کے مہینے میں حکومت جانے کے بعد بڑی پلاننگ کے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف نے ذہنوں کی آبیاری سب سے پہلے لیڈرشپ کی شروع کی. کور کمیٹی کی میٹنگ، ترجمانوں کی میٹنگ، کور گروپ کی میٹنگ. انہوں نے کچھ لوگ رکھے جن میں سے ایک نام آج میں بے نقاب کروں گا. فیصل شیر جان لمس کا ڈائریکٹر ہے. اس کو اسپیشل، جس کا لینا دینا ہی نہیں سیاست سے، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی سیاست نہیں تھا، جن کا ایپٹیچیوڈ بھی سیاست نہیں تھا، ان کو جناب اسپیشل میٹنگز کے اندر بلایا جاتا تھا. میٹنگ ہماری جو مسلمان معاشرے کے اندر میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک، اس کے بعد نعت پاک ہوتی ہے، وہاں پر کیا سٹائل تھا؟ اپریل سے جو ترجمانوں کی اور باقی جتنی ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی تھیں، جناب سب سے پہلے فیصل شیر جان صاحب کو لانچ کیا جاتا تھا. جناب ہاں جی چیئرمین تحریک انصاف، انہیں کہتے تھے جی سب سے پہلے آپ بتائیں سٹوری بورڈ بھی، موجودہ حالات بھی اور فیوچر پلانز بھی، اور اپنا فلسفہ بیان کریں. وہ ارسطو بن کے، سقراط بن کے، جعلی نیوز بن کے، انقلاب فرانس کے روسو بن کے، والٹائر بن کے، جناب وہ پوری 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک فوج کے خلاف بڑے کنسیلڈ طریقے سے بھی اور اوپن طریقے سے بھی وہ تمام ترجمانوں کو اور پی ٹی آئی کے قائدین کو وہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا. خوف سے انسان رہ جاتا ہے، خوف سے معاشرے رہ جاتے ہیں. بھوٹو والوں کے خلاف آپ نے اس انداز سے چلنا ہے، کوئی بھوٹو والے آپ کو تباہ نہیں کر سکتے، بھوٹو والے آپ کو رگڑ نہیں سکتے، بھوٹو والے آپ کی کسی قسم کی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ ڈٹ گئے، آپ نے اپنے اندر سے خوف ختم کر دیا، اپنے اندر سے ڈر ختم کر دیا. میں حیران ہوتا تھا کہ وہ فیصل شیر جان جس نے زندگی میں کبھی ایک نعرہ نہیں لگایا ہوگا، توجہ یہ کہ کوئی یونین کونسل کے کونسل کا الیکشن یا کوئی، اس کو اسپیشل چیئرمین تحریک انصاف بٹھا کے ہر میٹنگ میں آخر تک 9 مئی کی میٹنگ تک 9 مئی تک ان کو بٹھا کے پراپر 5 سے 10 منٹ کا لیکچر دلا کے پھر اس کے بعد پری پلانڈ 6 7 8 افراد تھے. اس میں وہ عالیہ حمزہ ٹائپ کی خواتین، مسرت جمشید چیمہ جیسی خواتین، پھر وہ ہارڈ لائنر فاروق حبیب، مراد سعید، یہ چند افراد تھے 6 7. پہلے وہ آتا تھا فیصل شیر جان، وہ اپنا فلسفہ فوج کے خلاف کچھ اوپن لفظوں میں، کچھ ڈھکے لفظوں میں پوری کی پوری ذہنی آبیاری کرتا تھا ہر میٹنگ میں. اور اس کے بعد پھر جناب وہ 6 7 افراد کو چیئرمین تحریک انصاف کہتے تھے جی جناب آپ بولیں. وہ کھل کھلا کے فوج کے خلاف، بھوٹو والوں کے خلاف اپنی بات کرتے تھے. اور اس کے بعد اگر کوئی نارمل ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر اور پولیٹیکل اپروچ رکھنے والا فرد بات کرنا چاہتا تھا، سپوز میں اگر بات کرنا چاہوں گا، مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جناب وہ بائی پاس کر کے کسی وہ کہیں گے یہ بات ہی نہ کرے. بات کون کرے؟ وہی کرے جس نے فوج کے خلاف بولنا ہے، جس نے ISI کے خلاف بولنا ہے. پھر اس کے بعد پراپر طریقے سے جناب سب سے پہلے میر جعفر اور میر صادق. میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اللہ کے ولی تھے یا غوث قطب اور کلندر تھے؟ آپ نے پاک فوج کے سربراہوں کو اور قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کہا. کیا یہ لوگوں کی ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ کیا یہ قرآن پاک اٹھانے والوں سے میں پوچھوں گا کہ تم نے ایک دنیا کی سب سے مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنے لگے ہو سیاست کے اندر لا کر، ایک آنکھوں دیکھی چیئرمین تحریک انصاف کی گنڈا گردی اور بدماشی اور فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف
ڈرٹی ہیری سے لے کے میر جعفر سے لے کے میر صادق سے لے کے غدار سے لے کے ہر قسم کی کمپین آنکھوں دیکھی لوگوں کی دیکھی ہوئی، اس کے باوجود آپ نے قرآن اٹھا لیا۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ میر جعفر میر صادق کا لقب کس کو دیا گیا تھا؟ میں پوچھوں گا یہ مسرت جمشید چیمہ سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو غدار کا لقب کس نے دلایا تھا؟ اور جیسے ہی اس نے کیا اس کے بعد جناب آپ اس کو فوری طور پہ اس کو جناب ایڈوائزر بھی بناتے ہیں اطلاعات کا، اس کو عہدے بھی دیتے ہیں، اس کو اپنے قریب بھی لاتے ہیں اور اس کو پھر جناب ہر وقت اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کی موٹیویشن نہیں تھی، یہ فوج اور اداروں کے خلاف ذہنی آبیاری کرنے کا یا موٹیو نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے ڈرٹی ہیری کا لقب دیا، پھر آپ نے پوری کمپین چلائی کہ میرے کے اوپر قاتلانہ حملہ ڈرٹی ہیری نے کروایا، میرے اوپر قاتلانہ حملہ فوج نے کروایا، میرے اوپر قاتلانہ حملہ فوج کے جنرلوں نے کروایا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا کیا مفہوم تھا؟ کیا یہ فوج کے خلاف ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ کیا یہ فوج کے خلاف لوگوں کی برین واشنگ نہیں تھی؟ کیا یہ فوج کے خلاف لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا نہیں تھا؟ کیا یہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا نہیں تھا؟ اور پھر عین چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹی جب جے آئی ٹی نے چیئرمین تحریک انصاف کو بلا کے ان سے پوچھا کہ بتائیں جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کسی فوجی جنرل نے یا جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ پوری قوم نے دیکھا اور سنا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے تو لوگ کہا کرتے تھے، مجھے تو لوگوں نے بتایا تھا۔ ایک سابق وزیر اعظم، ایک مستقبل کا وزیر اعظم بننے کا کینڈیڈیٹ، ایک انٹرنیشنل لیڈر ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک لیڈر، اس نے لوگوں سے سن کے سنی سنائی باتوں پہ پوری پاکستانی قوم کا، پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا اپنی کمپین کے ذریعے سے، پوری پاکستان کی معیشت کا بٹھا اٹھا دیا اپنی اس نیگیٹو الزام سازی والی پالیٹکس سے، پوری پاکستان کی ریاست کا بیڑا غرق کر دیا، پوری پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے محب وطن پولیٹیکل پارٹی، اس کے لیڈرز کا مستقبل تاریک کر دیا، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا بیڑا غرق کر دیا، قتل و غارت گری کا ماحول بنا دیا، اور اینڈ میں کہا جی مجھے تو لوگ کہا کرتے تھے۔ کیا قرآن پاک اٹھانے والوں سے میں سوال پوچھوں گا، کیا یہ فوج کے خلاف ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ پھر میں پوچھوں گا جناب والا آپ بڑے چاچے مامے تائے اور پھوپھڑ بن رہے ہیں پارٹی چیئرمین کے، آپ بتائیں کہ اپریل سے لے کے 9 مئی تک جو 1.5 سال سوا سال تحریک فساد فی الارض صرف ایک نقطے کے اوپر کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی، چیئرمین تحریک انصاف کا یہ عملی دعویٰ تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی کیونکہ میں اوتار ہوں، میں نعوذ باللہ خدائی مخلوق ہوں، میں نعوذ باللہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہوں، میں نعوذ باللہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر یا ولی یا غوث اور کتب اور کلندر ہوں جو کہلواتے رہے مختلف سوشل میڈیا کے اپنی ٹیموں کے ذریعے سے۔ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، صرف اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ پھر اس گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ، 10,000 آپ جناب لے کے جاتے ہیں اپنے جناب فالورز اور اپنے ورکرز، وہاں گملے توڑتے ہیں، وہاں شیشے توڑتے ہیں، وہاں پہ تباہ و بربادی کرتے ہیں۔ کیا یہ ذہنوں کی آبیاری نہیں تھی؟ کیا یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا، ریاستی اداروں کے خلاف ورکرز کو تیار کرنے کا یہ فارمولہ نہیں تھا؟ اگر یہ نہیں تھا تو کیا یہ کوئی مناسک حج ادا کرنے کی ٹریننگ دلائی گئی تھی، یا کوئی تہجد پڑھنے کی ٹریننگ دلائی گئی تھی، یا کوئی اشراق پڑھنے کی ٹریننگ دلائی گئی تھی؟ پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ 10,000 بندے لے کے، پیٹرول بم لے کر آپ وہاں پر حملہ آور ہوئے، میں خود وہاں پر آنکھوں دیکھا موجود تھا۔ آپ مجھے بتائیں یہ کس چیز کی تربیت تھی، یہ کس چیز کی ٹریننگ تھی، یہ کس چیز کی ایڈوائس تھی، یہ کس چیز کی تلقین تھی، یہ کس چیز کی تربیت تھی؟ یہ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے والوں سے میں پوچھوں گا، آج میں کٹا چھٹا سارا کھولوں گا، ہر چیز پہ آپ نے وطن کو تباہ و برباد کیا،
اسرائیلی لابی کی اس تحریک فساد فی الارض کے پیچھے آپ نے ایتھکس کو تباہ کیا، آپ نے نعوذ باللہ مذہب کو آپ نے جناب بیچ میں لا کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، جھوٹ کی سوداگری آپ نے کی، اس پہ آپ مذہب کو بھی اور قرآن پاک کو بھی بیچ میں لا کے دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں پوچھوں گا جوڈیشل کمپلیکس کے بعد آپ کی جو آخری 3 مہینے وہاں پہ کیمپ رہے زمان پارک میں، شہزاد بخاری گرفتاری کا وارنٹ لے کے آیا، آپ نے کہا جی مجھے بواسیر ہے، شبلی فراز کے ذریعے سے آپ نے لیٹر دیا جناب مجھے بواسیر ہے، اس کے انگلش کا جو ترجمہ تھا، میں گرفتاری نہیں دے سکتا۔ خدا کے بندو، اس وہاں پر ذلِ شاہ شہید ہو گیا، 3 مہینے ہر روز قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور آپ اندر بیٹھ کے ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری، فوج یہ فوج وہ فوج فلاں فوج فلاں۔ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے والوں، یہ کیا فوج کے خلاف نفرت کی تربیت نہیں تھی؟ یہ فوج کے خلاف ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ کیوں اپنی دنیا خراب کر رہے ہو؟ کیوں اس دنیا داری کی سیاست اور عالمی طاقتوں کی، ملک دشمن طاقتوں کی سیاست کے ایجنڈے کا حصہ بن کر آپ اپنی مذہب اور اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے لگے ہوئے ہیں؟ میں نے جو باتیں کی عثمان ڈار صاحب نے اس کو اون کیا، 3% باتیں ابھی انہوں نے بتائی ہیں۔ میں نے جو باتیں کی، صداقت عباسی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس نے باتیں کی، اس نے ٹھیک کہی، کچھ چیزیں وہ نہیں بیان کر سکے، لیکن میں کیا بیان کرتا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں 1 مئی کو یوم مزدور ہے، 1 مئی پوری دنیا جانتی ہے جی مزدوروں کا دن ہوتا ہے، لیبر یونینز مختلف اداروں کی وہ اس پہ مظاہرے کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں۔ 1 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف کچہری چوک اور جی ایچ کیو کی طرف مظاہرہ طے کرواتے ہیں۔ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے والوں، شرم سے ڈوب مرو، تم نے اس ملک دشمن طاقتوں کی سیاست کے پیچھے اپنی عاقبت کا ستیہ ناش پھیر رہے ہو۔ آپ مجھے یہ بتاؤ ادھر داتا دربار کی کون سی دیکھ کھلی ہوئی تھی جہاں پہ جناب یوم مزدور کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف وہاں کے جناب مظاہرہ طے کروا رہا ہے؟ یہ کیا فوج کے خلاف تربیت اور ذہنی آبیاری اور ٹریننگ اور ذہنی طور پہ تیاری نہیں تھی؟ اگر صداقت عباسی نے اگر یہ بات کل کہی، میں تو 22 مئی سے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ عثمان ڈار نے یہ ساری باتیں کہیں، میں تو 22 مئی سے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان مجھے مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ کل سے میں نے سنا ہے پی ٹی آئی کے اکثر گروپوں کے اندر لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ فیاض چوہان ٹھیک کہتا تھا۔ عثمان ڈار اور صداقت عباسی کے آنے کے بعد ایک ایک چیز ثابت ہو رہی ہے جو فیاض چوہان بات کہتا تھا۔ پھر میں پوچھتا ہوں 1 مئی کو یہ ہم نے، فیاض الحسن چوہان نے اور باقی سرور خان صاحب نے، راجہ بشارت صاحب نے، ہم ساروں نے مل کے ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم نے نہیں جانا کچہری چوک اور جی ایچ کیو کی طرف۔ ہم نے عین 1 دن پہلے رات کو جناب شمس آباد پارک طے کیا اور وہاں سے ہم نے فیض آباد چکر لگایا اور 6 روڈ چوک پہ آ کے بے ڈھنگے طریقے سے ریلی ختم کر دی۔ اس کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف کی دل کو تشفی نہیں ہوئی۔ 4 تاریخ کو جو صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ میٹنگ رکھی، اس میں بائی چانس نہیں جا سکا تھا، وہ چکری انٹرچینج پہ تھی۔ 4 کی پریس جناب جیسے ہی جناب اس کی پیشی ختم ہوئی، 7-8 ضمانتیں لے کے نکلے، مجھے 3:30 بجے علی خان جو ان کا پی اے تھا، ان کا گارڈ تھا، اس کا فون آیا کہ یہ چیئرمین صاحب سے بات کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف کو پتا تھا 1 مئی کو سب سے زیادہ بندے اور ہمیشہ سب سے زیادہ بندے لے کے فیاض چوہان پنڈی سے آتا ہے، اس کے پاس افرادی قوت ٹیم ساری موجود ہے۔ انہیں پتا چلا کہ یار وہ میٹنگ میں نہیں تھا، تو مجھے ڈائریکٹ فون کیا چیئرمین تحریک انصاف نے۔ آگے سے جناب مجھے کہا کہ جناب یہ میں 6 تاریخ کی میں نے دوبارہ ریلی رکھوائی ہے جی ایچ کیو کچہری کی طرف، چوہان اس پہ پورا کردار ادا کرنا ہے۔ مجھے دن کو اطلاع ہوگی تھی کہ یہ میٹنگ رکھی جناب ڈیسٹینیشن دوبارہ رکھا گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ بات کی 6 تاریخ کو، ابھی صداقت عباسی صاحب نے اس انٹرویو کے اندر باتیں کلیئر نہیں کی 6 کے حوالے سے۔ 6 تاریخ کو اینڈ کمیٹی چوک سے طے ہوا جی کمیٹی چوک سے جی ایچ کیو کی طرف کچہری چوک کی طرف جایا جائے گا۔ میں نے اینڈ ٹائم پہ جب مظاہرہ شروع ہوا شام کو، میں نے سرور خان صاحب کو، راجہ بشارت صاحب کو، واسق قیوم، عمر تنویر بٹ اور آصف محمود
یہ ڈائریکٹ رابطے میں تھے. یہ چیئرمین تحریک انصاف کی پنڈی ضلع کے حوالے سے وہ ٹیم تھی کہ جن کو تمام نیگیٹو پالیسیز جو ہے نا وہ دی جاتی تھی اور یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے. میں نے ان ساروں کو، راشد شفیق کو، راشد حفیظ، سب کو بلا کے اکٹھا کیا شاہ کی ٹالیاں کے سامنے. اب سارے لوگ وہاں موجود تھے صحافی. میں نے کہا جناب کوئی بندہ مریڈ کا پل کراس نہیں کرے گا. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس سے، آج دوبارہ دہرا دوں. ادھر واسق قیوم نے میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور عمر تنویر بٹ نے بھی اور ان لوگوں نے. انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم نے کچہری چوک جی ایچ کیو کی طرف ہم نے جانا ہے. میں نے کہا خبردار کوئی نہیں جائے گا. میں نے اسی وقت آپ کا جو میڈیا گروپ ہے صحافیوں کا، یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس چیز کو آن کریں گے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ سارے ان میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ ہاں جی آپ نے غلط کہا ہے، آپ کا اس وقت یہ ہمیں نہیں میسج آیا تھا اور ہم نے وہاں پہ یہ پروگرام نہیں کیا. یہ سارے گواہ ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں یہ جتنے صحافی بیٹھے ہیں یہ گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں. میرے گروپ سے میسج گیا ان کو کہ سب لوگ جنگ بلڈنگ کے سامنے آ جائیں. جنگ بلڈنگ کے سامنے ہم میڈیا ٹاک کریں گے قائدین اور وہاں سے ہم ڈسپس ہو جائیں گے. میں نے وہاں جا کر ریالٹو چوک جب قائدین موجود تھے، میں وہاں سے نکلا اکیلا. میں 1000 میٹر پہلے ہی پیدل نکل کر میں جنگ بلڈنگ کے سامنے اکیلا پہنچا اپنی 3 4 6 دوستوں کے ساتھ. وہاں جا کے کھڑے ہو کے میں نے سارا جلوس رکوایا. سارے ذہنی طور پہ تیار تھے، واسق قیوم، عمر تنویر بٹ اور آصف محمود کے علاوہ. عمر تنویر بٹ اس وقت اپنے 40 50 60 بندے لے کے مریڈ کے پل کراس کر کے ادھر کھڑا تھا اور اشارے کرتا رہا جناب آ جائیں آ جائیں. میں نے کہا سوری کوئی نہیں آئے گا. میں نے وہیں پر ساروں کو اکٹھا کر کے جنگ بلڈنگ کے سامنے، الاکرام بلڈنگ جو جماعت اسلامی کے دفتر کی طرف جاتی ہے، اس کونے پہ میں نے کیمرے آپ نے لگائے ہوئے تھے. ہم نے میڈیا ٹاک کی، وہاں سے ہم نے ڈسپس کروا دیا. دوسری دفعہ یہ میں نے وہ پلان جی ایچ کیو کی طرف جانے والا فلاپ کروایا. اس کا ہوا کیا؟ اگلے دن چیئرمین تحریک انصاف نے میٹنگ بلا لی، جس کا تذکرہ آدھا پلادہ صداقت بھائی صاحب نے کیا. وہ میٹنگ تھی بڑے غصے والی، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف 2 دفعہ جی ایچ کیو کی طرف مظاہرہ طے کروایا تھا، دونوں دفعہ نہیں جا سکے، فلاپ ہو گیا. انہیں بتایا یہ گیا وہ آصف محمود کی طرف سے اور عمر تنویر بٹ کی طرف سے، یہ کیونکہ وہ راجہ بشارت کے اینٹی تھے اپنے حلقے میں، انہوں نے یہ ان کا ذہن بھرا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ تھے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں. انہوں نے رات کو ہی کان بھر دیا کہ راجہ بشارت صاحب کو کوئی بوٹوں والوں کے فون آیا اور کچھ اور لوگوں کو. مجھ سے ذرا گھبراتے تھے کیونکہ میں ذرا کھلا کے ان کی میں کلاس بھی لیتا تھا اور یہ میرے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے اور نہ میں ان کو قریب آنے دیتا تھا. جانا یہ جتنی پنڈی کی جو نا یہ نام نہاد قیادت تھی، اور ویسے بھی یہ میرے اینٹی تھے، سارے میرے خلاف جو نا ساری لابنگ کرنے والے تھے. انہوں نے راجہ بشارت کے حوالے سے بات کی تو 7 تاریخ کو زوم میٹنگ بلائی چیئرمین تحریک انصاف نے اگلے دن. آپ یقین جانے اتنا غصے میں آج تک میں نے چیئرمین تحریک انصاف کو نہیں دیکھا. گالی نہیں نکالی انہوں نے، اور وہ کلاس لی ساروں کی کہ میں نے دوسری دفعہ کچہری کی طرف جی ایچ کیو کی طرف مظاہرہ رکھوایا تھا، یہ دوسری دفعہ کیوں فلاپ ہوا؟ پہلے دفعہ بھی تم لوگوں نے نہیں کیا، دوسری دفعہ بھی نہیں کیا. اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ بوٹوں والوں کے کہاں کہاں سے کس کس کو فون آیا تو جس کی وجہ سے کوئی لوگ ہرک گئے یا فلاں اور فلاں اور فلاں. قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے والوں تمہیں ککھ نہیں پتا. تم میں سے آدھے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ایوی میں کون چاچا خام خواہ کسی لیول پہ تم یہاں پہ اس پوری کنسلٹیشنز کی جو میٹنگز ہوتی تھی ان میں تمہاری نہ ویلیو، نہ تمہیں بلایا گیا، نہ تمہاری حیثیت تھی. اور جو آدھے بول رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ امین اللہ گنڈا پور کی طرح کے جو لوگ اور حماد اظہر کی طرح کے، وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر گنڈا گردی، بدماشی، 2 نمبری، چکر بازی اور 9 مئی کے دنگا فساد اور تحریک فساد فی الارض کے اندر وہ اتنے انوالو ہیں کہ ان کی کوئی معافی اور ان کی کوئی بچت نہیں ہے. لیکن افسوس انہوں نے اپنی جان اور اپنے لیڈر کی جان بچانے کی خاطر قرآن پاک کا سہارا لے کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو خراب کیا. میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ یہ جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں، میرے ہر حقیقت، ہر آنے والا دن اس کو سچا ثابت کر رہا ہے. اور ابھی آئیں گے، ابھی 6-7 لیڈر اگلے 1 مہینے کے اندر آئیں گے جو باتیں میں کر رہا ہوں ان میں سے ہر بات کو وہ ثابت کریں گے کہ یہ چیز ایسی ہے.
مجھے چیئرمین تحریک انصاف سے کوئی دشمنی نہیں، مجھے اس کی ذاتیات سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو میری دھرتی ماں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، جو پاک سرزمین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے، جو ہمیں امریکہ سے آزادی سے ہوتے ہوئے پاک فوج سے آزادی اور پاکستان کی چولہے ہلا دینے والی تحریک کے اندر ہمیں استعمال کیا گیا ہے، اور پھر اسی امریکہ کی منتیں ترلے اور غلامیاں اور اس کے پاس لابنگ جا کے کرنا، یہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے۔ تو جناب ہم اس کو انشاءاللہ بے نقاب کریں گے۔ صداقت عباسی کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، باوجود اس کے کہ وہ میرا مخالف ہے، سیاسی مخالف تھا پارٹی کے اندر۔ 2013 کے الیکشن میں مجھے ٹکٹ نہ ملنے کا ذمہ دار تھا، ہمیشہ میرے خلاف لابنگ کی اس نے، لیکن میں ایک اصولی آدمی ہوں۔ صداقت عباسی نے جو باتیں کہی ہیں بالکل ٹھیک کہی ہیں، اور میں اسے اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس نے اپنی ضمیر کی آواز پوری قوم کے سامنے رکھی۔ میں پی ٹی آئی کے تمام ان قائدین سے جن کی آنکھوں کے سامنے جو جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ کوئی آنے والے دور میں کوئی پی ٹی آئی یا ان لوگوں کا کوئی سکوپ ہوگا۔ یہ جو غلط فہمیوں کے شکار ہیں نا، اپنی طرف سے ایم این اے ایم پی اے بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی غلط فہمیاں دور کر دیں۔ جو پاکستان کے ساتھ دھرتی ماں کے ساتھ 9 مئی اپریل 2022 سے 9 مئی 2023 تک ہوا ہے، اس کا حساب کتاب چکاتے 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 آپ گزر جائیں گے، لیکن آپ حساب کتاب نہیں چکا سکیں گے۔ تو اس وجہ سے جو محب وطن، دھرتی ماں سے محبت کرنے والے اور مذہب سے محبت کرنے والے، دین اسلام سے محبت کرنے والے، ناموس رسالت اور ختم نبوت سے محبت کرنے والے جتنے پی ٹی آئی کے کارکن اور ووٹرز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذہن کی نئے سرے سے آبیاری کریں۔ ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی، پاکستان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ذلیل و خوار کرے گا، کیونکہ میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ میرے علاوہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جس نے پارٹی چھوڑی، سیاست چھوڑی، فلاں کیا، وہ شاید فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیل رہا، لیکن فیاض الحسن چوہان بائی برتھ واریر ہے اور حق سچ کا واریر ہے۔ ہم استعمال ہوئے، لیکن اللہ پاک نے جرت دی کہ ہم اس کا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں استعمال کیا گیا، ہماری صلاحیتوں کو استعمال کیا گیا، ہماری سوچوں کو استعمال کیا گیا، ہماری کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز کو استعمال کیا گیا، لیکن میرا ضمیر کم از کم فخر سے بلند ہے کہ میں وہ جو کفارہ تھا، وہ جو غلطیاں تھیں، اس کا میں کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ یہی میرے پی ٹی آئی کے باقی لیڈرز اور کارکنان سے گزارش ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ بہت شکریہ۔ جی جناب۔ صداقت علی واصف صاحب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ 9 مئی کے واقعات سے قبل، جب 9 مئی کا واقعہ اس میں بتا رہے تھے کہ اس میں ہم نے آگے تاکہ حملے نہیں کرنے، ہمیں محتاط رہے ہیں تمام چیزوں سے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس میں ان چیزوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان تمام حملوں کا، تو اس والے سے کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھو اس کو احساس ہو گیا، استعمال ہوئے۔ بنیادی طور پہ راول پنڈی کے اندر جو گروپ تھا نا، جو ڈائریکٹ انسٹرکشن لیتا تھا اس ساری مار دھاڑ کا، وہ واسق قیوم تھا، عمر تنویر بٹ تھا، آصف محمود تھا اور راجہ ماجد دھنیال، اور اس طرح کے 3-4 اور تھے۔ یہ ڈائریکٹ اسی طرح ہر ضلع کے اندر 4-5-6 رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جو صحیح ان کے پپٹ تھے، انہیں پتہ تھا ان کی کوئی سوچ اپروچ نہیں ہے، نہ ملک کے حوالے سے، نہ نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، نہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، نہ ایتھکس کے حوالے سے۔ تو پنڈی کے اندر یہ 4-5-6 کا ٹولہ تھا، اور وہی زیادہ آگے بڑھ کے جانا ساری چیزیں کرتے تھے۔ یہ بتائیں کہ جو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو 6 مئی کا جو ہدایت آئی تھی، جو ریلی آپ نے نکالی، کیونکہ ہم بھی اس میں موجود تھے، جو آپ باتیں آپ نے کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہمیں بھی یہ آئیڈیا تھا کہ شاید آپ کچہری چوک یا اس سے آگے جائیں گے، لیکن آپ نے مرید چوک پہ اس کو ختم کیا۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت آپ نے یہ بات کیوں کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈسپلن کے حوالے سے، انسان 16-17 سال
जिस ग्रुप और जिस पार्टी में हम रहे हों, कुर्बानियाँ दी हों, मारें खाई हों, आपने पर्चे झीले हों, आपने जनाब नून लीग की फस्तायत, राना सनाउल्लाह की, नून लीग की 10 साल उनकी पंजाब की हुकूमत के अंदर भी हर कुर्बानी दी हो, फिर आप डिसिप्लिन के पाबंद हो के, एथिक्स के पाबंद हो के सारी चीज़ें चला रहे हो, तो उसमें फिर जब आप देखते हैं ना, सपोज घर में बड़ा अगर कोई बाप या माँ अगर कोई गलती करती है ना, तो बेटा उस अंदाज से उसको नहीं रोकेगा जिस तरह वो बाहर किसी जगह पे किसी को गलती करता हुआ देखेगा तो रोकेगा। उतना तरीके से कोई इज्जत एहतराम भी बरकरार रखते हुए जो है ना उसको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं जनाब आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें ऐसा। हमने तो भाईजान ये कोशिश की कि यार पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी की लीडरशिप को एहसास हो कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो मेरे लेवल के या मुझसे जूनियर थे, चाहे वो MPA थे, MNA थे या ओहदेदार थे, उनको डांट डपट के भी हमने तय करवाया, दोनों दफ़ा यकम को भी करवाया, 6 को भी करवाया। बड़ी जिद थी जनाब वासिक कयूम को और उमर तनवीर भट्ट को। उमर तनवीर भट्ट आप लोग गवाह हैं कि पुल के परे जनाब अपने 50 बंदे लेके खड़ा हुआ था, बुलाता रहा, चीखता रहा। मैंने कहा खबरदार कोई बंदा आगे नहीं जाएगा। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, मैंने बंदे खुद डिस्कस करवाए। मैंने कहा बस खत्म हो गई रैली। सदाकत अब्बासी साहब उस रैली में लेट आए थे, वो ट्रैफिक पीछे थी जिसकी वजह से उनको तो जब डिस्पस्ट हो गया था उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे। तो जो किरदार अपना था वो कर सकते थे, उन्होंने किया। जी जैदी साहब, अब किसकी बारी आ रही है सर? अब किसकी बारी आ रही है? अभी आएंगे जी, सारे आएंगे। देखें बात ये है, वो इकबाल का शेर है, जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा ना पायदार हुआ। ये शाख नाजिक के ऊपर बना हुआ, गुनाह के ऊपर बना हुआ, जुर्म के ऊपर बना हुआ, फसाद फिल अर्ज के ऊपर बना हुआ ये आशियाना था, ये तहरीक फसाद फिल अर्ज। इसमें जो जो दामे दरमे सुखने, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, टेंजिबली या अनटेंजिबली, महसूसाना या गैर महसूसाना अंदाज से जो जो इस्तेमाल हुआ, उसको एहसास होगा कि ये गलत हुआ है। अगर वो सच्चा पक्का पाकिस्तानी तो बात की बात, अगर वो एक सच्चा इंसान है, उसके अंदर इंसानियत की रमक है, जिसके अंदर भी वो तसल्ली से बैठ के अगर पूरी तहरीक को देखेगा, समझेगा, तो उसे नज़र आ जाएगा कि यार ये गलत थी, यार अनएथिक थी, ये इल्लीगल थी। गिरफ्तारी किस सिविलाइज माशरे के अंदर झूठा पर्चा हो या सच्चा पर्चा हो, कोई कहे कि मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, मेरी इस जिद के पीछे चाहे मेरा घर तबाह हो जाए, मेरा ख़ानदान तबाह हो जाए, मेरे कारकुन तबाह हो जाए, मेरी पार्टी तबाह हो जाए, तो ये नॉन एथिकल बात है। जी आखिरी सवाल, फ़लस्तीन के हवाले से जो इस वक्त वहाँ पे खून रेजी और मारकाट का सिलसिला चल रहा है, उस हवाले से आप उम्मत मुसलमान जो अभी तक बयानात की हद तक चल रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अरे मैं शुरू में सारी बात कर चुका हूँ, और आलमी ताकतों से लेके उम्मत मुसलमान सबको फ्रंट फुट पे आके फ़लस्तीन के इशू के ऊपर अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अगर कोई ये समझता है जैसे वो प्रो इज़राइल और ये हकूक़ इंसानी की अलमबरदार आलमी तंजीमें जो प्रोपेगेंडा करती हैं, या जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साबका अहलिया जो इनके बच्चों को पाल रही हैं, उन्होंने बैन किस्म के ट्वीट दिए कि मैं उधर की भी मजम्मत करती हूँ तो इधर की भी मजम्मत करती हूँ। नहीं, फ़लस्तीन की हमास ने अगर असला उठाया, वेपन उठाया, मज़ाइल उठाए, तो जनाब 76 साल और ख़ुसूसन पिछले 2 साल हर रोज़ वीडियोज़ आती थी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, किस तरीके से मुसलमान फ़लस्तीनी बहनों, भाइयों, बच्चियों, बच्चों, बुज़ुर्गों और जवानों को जलील किया जाता था, उनकी इज्जतों को रोला जाता था, उनको लहूलुहान किया जाता था, उनको जनाब दवाइयों और खुराक के लिए तड़पाया जाता था। भाई ये उसका रद्द अमल था। लेकिन अब इसका हल अगर तलाश करना है तो हल एक ही है। मैंने शुरू में कहा कि उनके हकूक़ हैं फ़लस्तीनी अवाम के, मजहबी हकूक़, कौमी हकूक़, जुग्राफियाई हकूक़, ये 3 हकूक़ हैं। ये आलमे इस्लाम को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और UNO को भी और आलमी ताकतों को भी ये पूरे करने पड़ेंगे, तब इसका पायदार हल आएगा। मजहबी हकूक़ में बैतुल मक़दस के साथ उनका रिश्ता और पूरी उम्मत मुस्लिमा का रिश्ता, उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसमें मुसलमानों का हक़ कितना है, इबादत से लेके बाकी मामलात। कौमी हकूक़ से में जनाब उनका
ایک فلسطینی ہونے کی حیثیت سے ان کی کریڈیبلٹی، ان کی ورتھ، ان کی آئیڈینٹی اور آپ کی جناب جغرافیائی حقوق کے حوالے سے ان کی ریاست کا حدود دربا، یہ جب تین چیزیں عالمی طاقتیں اور نوع انسانی اور جناب آپ کا UNO یہ طے کر لے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کا میچ کے بارے سے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جناب ہمارا تو P+ بلڈ گروپ ہے. حالانکہ کرکٹ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی قسم کی بھی، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن بینگ اے پاکستانی جہاں پاکستان کی ٹیم میدان میں ہوگی ہمارا دل جو ہے اس کے ساتھ دھڑکے گا انشاءاللہ. بڑی اور ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.